अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में मुन्ही मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर और उसी के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान हो या तमाम इदारे हों, एक तशवीश ज़रूर पाई जाती है और अवामी सतह के ऊपर ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि अवाम जिस हद तक पहले दहशतगर्दी की इस लहर से मुतासिर हुई थी, यकीनन हमारे फ़ौज पाकिस्तान ने भी बेपनाह कुर्बानियाँ देकर, उस अवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ देकर इस दहशतगर्दी की इस लहर को ख़त्म किया था, मगर अब दोबारा से सर उठा रही है। अफ़गान तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं तब से ये बातें की जा रही थी कि कम अज़ कम अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं की जाएगी, मगर ये जो तासुर था, ये जो बयानिया था, ये झूठा साबित हुआ। उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो तज़ाद भी पाया गया। अब यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो तमाम चीज़ों को बड़ी गौर से देखते हैं अफ़गानिस्तान और बिलखसूस पाकिस्तान के अमूर के हवाले से, वो ये बारहा कहते रहे कि अफ़गान तालिबान को या तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, इन्हें अलग करके ना देखा जाए, इन्हें अलग अलग एनक से ना देखा जाए, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये एक ही लीडर को सभी तस्लीम भी करते हैं, इनका एक ही लिटरेचर है, मगर यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, चाहे वो मजहबी जमातों के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हों, मीडिया के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हों। वो ये बार बार कहते रहे कि नहीं, ये एक नहीं है बल्कि अलग हैं, और अब ये वक्त ने साबित कर दिया है कि ये एक ही हैं। कि जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर से टीटीपी बड़े आराम से तहम्मुद से बैठ के ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो बारहा इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकाम के सामने जब ये बात रखी जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये टीटीपी और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इसमें हमारा कोई मामला नहीं है। ये एक जवाब वहाँ से सुनने को आ रहा है। अफवाज पाकिस्तान, हमारे जवान मुसलसल शहीद हो रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई मौसर जवाब नहीं दिया जा रहा, मौसर जवाब भी दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में खुफिया इत्तलात के ऊपर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। अंदरून शहर, अंदरून मकामात के अंदर भी जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, उसमें नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाए जाने का भी फैसला हुआ है। ये खबरें सामने आती रहीं कुछ दिन पहले कि एक नेशनल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाएगा, जिसके अंदर जो है एक बड़ी सतह के ऊपर ऑपरेशन शुरू करने की भी बातें हो रही हैं। और दहशतगर्दी की जो लहर जिसने सर उठाया है, इसे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक होने से पहले ही इसे कुचला जाएगा और एक वाज़ेह और एक मौसर पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी। इस सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इससे मुंसलिक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। खत्ते के लिहाज से भी बात करेंगे और यकीनी तौर पर सियासी तौर पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि महंगाई के हवाले से हर हल्के में जो हमारे उम्मीदवार हैं और जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो एहतजाज करेंगे इस हुकूमत के अगेंस्ट। और हिकमत अमली क्या होगी, हमारे तमाम जो सियासी जमातें हैं ये कुछ मुल्क के माशी सूरत हाल से कुछ सबक सीखेंगी, मिल बैठ के कोई फार्मूला तय करेंगी और उसी फार्मूले के मुताबिक मुल्क को चलाएंगी, या हम आने वाला जो एक नया साल है उसके अंदर भी हम ऐसा ही तसादुम देखेंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज़कियाकार उबैदुर्रहमान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इजलास होने जा रहा है। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं, एक ऑपरेशन भी करने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बहुत ही ख़तरात में, चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है और इस वक्त जो सूरत हाल ख़त्े की है, हम अगर आप देखें बलूचिस्तान साइड पे या आप देखें हमारे पेशावर साइड से जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़तरात के शिकार हो चुके हैं। रोज़ाना एवरेज एक 4 या 5 हमारे अस्करी जो लोग हैं वो अपनी शहादत पेश कर रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर मुल्क के अंदर भी देखें और सरहदात के ऊपर भी देखें तो जो हालात हैं वो तशवीशनाक हद तक आगे बढ़ चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की भी आज इस कल मुलाकात हुई है और इसके अलावा आज कल 2 रोज़ा जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर भी ये बातें की गई हैं। और इसके अलावा काबीना का जो कल इजलास हुआ था उसके अंदर भी जो हैंड आउट आया था उसके अंदर भी ये बातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो ख़तरात में तो है, माशी ख़तरा तो हमें मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो ख़तरा हमें नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद के अंदर भी अब दहशतगर्दी की लहर आ रही है। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं अहबाब ममालिक हैं उन्होंने एडवाइज़री भी इशू कर दी है
تو لگتا تو ایسے ہے کہ اس کو نمٹنے کے لیے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور جو حالات اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کی جو لہر آ رہی ہے اس کو اب وہ بیانیہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا جس کے اندر ہم کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ علیحدہ ہے اور طالبان جو ہے، کیونکہ جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ امن و امان آئے گا، کیونکہ وہ جنگجو جو لوگ وہاں امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اپنی جنگ لڑ رہے تھے، وہ اب اپنی ایک نئی حکومت آ کے اس کے اندر ایک اچھا رویہ اختیار کریں گے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ اور جس طرح آپ نے ابھی کہا رضا کہ ٹی ٹی پی اور جو طالبان کے حکومت آئی ہے یہ ان کو یہ بالکل علیحدہ سمجھا جا رہا تھا، اور پھر ہم اس پہ شادیانے بھی بجا رہے تھے، ہم جا کے وہاں میٹنگ بھی کر رہے تھے، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ دیکھیں، افغانستان کے اندر اگر پیس ہوگا تو پاکستان کے اندر بھی پیس ہوگا، یہ بات تو ہم کہتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہمیں بارڈر سے کہ اس پار سے سب دہشت گردی آ رہی ہے، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ آئینی ہاتھ چاہیے ہمیں، اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو سپورٹ جو کر رہے ہیں ان کو ایک بڑا آپریشن کرنا چاہیے، اور آپریشن کر کے ان کو اس مگر عباسی صاحب، اس میں یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہونے جا رہا ہے جس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ملک کی سلامتی حوالے سے بریف کریں گے، اور وزیر خزانہ جو ہے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بریف کریں گے، یقیناً معاشی طور پر ایک معیشت آپ کی اور ایک پورے ملک کے اندر جو سلامتی کا معاملہ ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر معاشی سرگرمیاں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ کے ملک کے اندر ایک امن ہو۔ اس سے پہلے بھی اجلاس ہوتے رہے ہیں اور گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں جب کوئی ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے، مگر ہم نے اس سے پہلے دیکھا جب اے پی ایس کا ایک واقعہ ہوا اس کے بعد عوام نے، ریاست نے ایک اصولی فیصلہ کر لیا کہ اب کسی بھی قسم کا کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا جائے گا۔ آپریشن کیا گیا، قبائلی اضلاع سے ان پہاڑوں سے نکل کر یہ دوسرے پہاڑوں یعنی کہ افغانستان میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ ایک محاذہ مسلح جدوجہد کا جس میں ہم تو کامیاب رہے ہیں، مگر ایک محاذ یہ تھا کہ سفارتی سطح کے اوپر ان عناصر نے یعنی کہ ٹی ٹی پی نے جو افغانستان میں جا کر پناہ لے لی ہے، اب وہاں سے سفارتی سطح کے اوپر میدان ہے، وہاں سے ان کو یا تو گرفتار کرنا تھا یا نکالنا تھا یا مارنا تھا، اور یہ پتہ ہونا چاہیے تھا ہماری اس وقت کی حکومت کو بھی اور ریاست کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آج ان کا قلع قمع نہ کیا گیا تو کل دوبارہ کو سر اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہماری سفارتی سطح کی پالیسی کے اوپر یہ فیلئر نہیں ہے کہ ہم پھر اس کے بعد اب بالکل جو ہے وہ ریلیکس ہوگی کہ چونکہ اب یہ یہاں سے چلے گئے اب ہمارا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں سفارتی جو ہماری سطح ہے اس کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ ایسی پالیسی ہماری ہے ہی نہیں ہے، صرف ہم بیانات جو ہیں دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ صرف ہنا ربانی کھر نے ایک وزٹ کیا ہے افغانستان کا اس وقت تک، لگتا ہے ایسے ہے کہ ہماری جو نیشنل جو ہماری پالیسی ہے اس کے اندر افغانستان جو ہے وہ کوئی اتنا اہمیت کا حامل نہیں رہا۔ دیکھیں، جب بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو سفارتکار جو ہیں وہ دونوں ملتے ہیں اور حالات کو بہتری کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اب بنو کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے افغانستان کے لوگ انوالو نہیں ہیں یا اس طرح نہیں ہے، تو بنو کے واقعات انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سیف پیسج دے دیں ٹو افغانستان۔ تو دیکھیں، سفارتی تعلقات اسی وقت ہم بہتر کر سکتے ہیں کہ جب ہماری ایک ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب اگر ہمارا فارن منسٹر بلاول اب جو ہیں وہ خود جائیں، جا کے وہاں افغانستان والوں سے بات کریں، اور اس کے ساتھ یہ جو حالات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں آپ دیکھ لیں، اسلام آباد کے اندر دیکھ لیں، باقی تو چھوڑیں آپ، باقی تو پشاور ہو گیا، کوئٹہ دیکھ لیں اس میں لیکن اسلام آباد کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہو رہے ہیں۔ اور اب تو یہ جس طریقے سے کور کمانڈر کانفرنس میں 2 روزہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم عوام کی امنگوں کے تحت دہشت گردی کو کچلیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ دیر از سم تھنگ۔ سو اب یہ حالات نہیں ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں۔ دیکھیں، دنیا کہیں بھی اگر آپ کیپٹل آپ دیکھ لیں، اسلام آباد جو کیپٹل ہے ہمارا، دنیا ساری میں ایران کو دیکھ لیں، ایران نے بالکل ان کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور آپ ہمارے خود کل کی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا 10,000 یا 20,000 5 سے 10,000 جنگجوؤں کو ہم کھپانے کے چکروں میں تھے۔ اور بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کو دیکھیں،
اچھے لوگ بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان میں کوئی، لیکن یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹی ٹی پی پاکستان جو ہے وہ ان کو جو قیادت میسر ہو رہی ہے وہ امیر المومنین ادھر ہی افغانستان کے اندر بیٹھ کے انہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں. انہی کا ہماری literature ہے، اسی کو پڑھاتے ہماری سرحدات کے اوپر دیکھ لیں، سرحدات کے اوپر وہ اپنی جو باڑ ہماری لگی ہوئی ہے اس کو اکھاڑ رہے ہیں. افغانستان سے کل جو پرسوں جو بوستان خان کا جو بیان آیا ہے جو منی چینجرز ہیں، انہوں نے کہا جی $2 بلین پر ڈے کے حساب سے پاکستان سے جا رہے ہیں. یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ آپ یہ اس کو روکنا ہوگا. باقی یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اہم فیصلے بھی ہونے ہیں. اسمگلنگ کا بھی ایک اہم معاملہ ہے. ناظرین بات کریں گے اسی موضوعات کے حوالے سے، دیگر بھی کچھ نکات ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد اسی پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر، اور ریاست نے ایک بار پھر سے اصولی فیصلہ کر لیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ملک کی سلامتی سے متعلق اور معاشی صورتحال سے متعلق بھی باتیں کی جائیں گی، اور کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا آپریشن کیا جا سکتا ہے. اس آپریشن کی اب نوعیت کیا ہوگی، کس طرح کا آپریشن ہوگا، کیونکہ ابھی جو عباسی صاحب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے بیٹھ کے ہی تحریک طالبان جو ہے وہ کمانڈ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. جبکہ اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ ہوا، یہ دیگر واقعات ہوئے، تو اس وقت پاکستان کے قبائلی اضلاع میں یہ لوگ بیٹھ کے آپریٹ کیا کرتے تھے. اگر کسی حد تک یا کسی پیمانے پر چھوٹا آپریشن بھی اگر لانچ کر دیا جاتا تھا تو اس صورت میں افغانستان میں ان کی قیادت جاتی تھی. مگر اب ایسی صورتحال ہے، یہ مکمل طور پر افغانستان میں ہے اور یہاں پر سلیپر سیلز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اب آپ سمجھتے ہیں اگر آپریشن لانچ کیا جاتا ہے تو کیا یہ آپشن بھی زیر غور آئے گا کہ افغانستان بھی اگر جا کر ایسی کوئی کارروائیاں کرنی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں، سالمیت جب اس کے اوپر بات آ جائے تو پھر کسی چیز کو بھی جو ہے وہ دریغ نہیں کیا جا سکتا. جس طرح قومی سلامتی کانفرنس کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی پلان جو ہمارا بنا ہوا ہے آلریڈی، وہ اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت پہ کسی اور کو کہیں گے جی نہیں جی آپ، ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے پاکستان کے اندر تو لینا ہی لینا ہے، لیکن اگر اس کی جڑیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں موجود ہیں تو وہاں پہلے تو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں. سفارت کے ذریعے آپ ہمیشہ نیگوسیشن کرتے ہیں، ان کے سفارتکاروں کو بلا کے بتایا جاتا ہے، ان کو پروف دیے جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر تو ان کو فالو کرنا چاہیے. میرا تو بالکل اس کے اوپر دو رائے ہی نہیں ہے. جو پاکستان کی سالمیت کے اوپر یا دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے. جس طرح یہ 2 روزہ کانفرنس ہوئی ہے کور کمانڈر کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اسی دن جو ہے پرائم منسٹر نے اپنی کیبنٹ اجلاس میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جڑ سے اکھاڑیں گے دہشت گردی کو. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا کیا مطلب؟ دہشت گردی کیا پاکستان کے اندر یہ پنپ رہی ہے؟ یہ دہشت گردی تو باہر سے آ رہی ہے. اب روٹ کاز دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہے. ہم نے بہت عرصہ برداشت کیا ہے، ہم نے بہت عرصہ اپنی ہاسپٹیلٹی کی ہے افغانوں کے ساتھ. اب وقت ایسا آ چکا ہے کہ ان کو واپس اپنے اپنے ممالک میں، جو ان کا افغانستان ہے وہاں چلے جائیں، وہاں اپنے ملک میں رہیں. اب کتنا عرصہ مہاجرین بن کے وہ رہیں گے؟ اور پھر جب تک آپ کو اندر سے آپ کو ہیلپ نہیں ملے گی، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا. لیکن اب آپ دیکھیں یہ آئینی ہاتھوں سے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا، اور جڑ سے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے تانے بانے باہر ملتے ہیں، افغانستان کے اندر ملتے ہیں، تو وہاں تک ہم جا کے وہاں بھی کریں، اور تاکہ یہ چیز جو ہے یہ جڑ سے اکھڑے. اگر آپ میرے گھر میں انٹرفیئر کریں گے اور مجھے نقصان پہنچائیں گے تو پھر مجھے رائٹ ہے کہ میں اس نقصان کا بدلہ جو ہے آپ کے پاس وہاں آ کے لوں. تو پھر یہ ختم ہو سکتی ہے. اب دیکھیں وہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کے جو ایلڈرز یا ان کو سپورٹرز یا جو ان کو دیتے ہیں، ہیلپ دیتے ہیں، وہ تو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں، یہ بنو کا واقعہ کیا تھا ابھی کل جو کرم ایجنسی میں واقعہ ہوا ہے، وہاں بھی تو ہمارے 3 جوانوں نے اپنے اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ روزانہ کا معاملہ ہے. اب 3-4 جو ہیں ڈیلی آپ دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، کے پی ایریا میں دیکھ لیں، تو 3-4 تو روزانہ کے شہید ہم لے کے آ رہے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے میں بالکل اس بات پہ بالکل متفق ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس چیز کو وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں اس کی جڑ ہے، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں،
تب جا کے یہ دہشت گردی ختم ہوگی، ورنہ دہشت گردی اس طریقے سے ختم نہیں ہوگی۔ وہ تو ہائر کر رہے ہیں، رپورٹس تو یہ بھی ہیں، وہ تو ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں جی خودکش حملوں کے لیے وہ ان کو دے رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں زیادہ خطرناک بھی بات ہو جاتی ہے جب آپ کا جو ملک ہے وہ معاشی طور پر بھی سٹیبل نہیں ہے۔ یہ صورتحال سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں سفارتی پالیسی کے اوپر، مگر باسط صاحب اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی میں وزیر خزانہ بھی معاشی صورتحال کے حوالے سے بریف کریں گے سلامتی کمیٹی کو، تو معاشی طور کے اوپر بھی ہمیں سٹیبل ہونا پڑے گا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جرائم کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ معاشی طور پر سٹیبل نہ ہونا ہے۔ جب آپ کے ملک کی معیشت سٹیبل نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، آپ کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ ان ایریاز میں چلے جائیں یا ان ممالک کے اندر چلے جائیں جہاں پر ایجوکیشن کی شرح بہت زیادہ ہوگی، جہاں پر لوگوں کے پاس روزگار ہوگا اور بڑا اچھا روزگار ہوگا، وہاں آپ جو جرائم کی جو شرح ہے وہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم کب تک جو ہے وہ قرضے لے لے کر اپنی معیشت کو چلاتے رہیں گے؟ اور آج ہم جس نہج کے اوپر آ چکے ہیں اب تو بالکل جو ہے وہ آگے کوئی راستہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ تو انتہائی تشویشناک ہے۔ بے شک ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ کہتے رہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے، ہم نے معیشت کو بڑا مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مستحکم کوشش آپ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو زر مبادلہ کے ذخائر میں تشویش، ابھی آج کی خبر ہے کہ زر مبادلہ میں کے ذخائر میں تشویش ناک حد تک کمی ہو چکی ہے۔ اب جب تک یہ چیزیں جو ہیں آپ کی معاشی حالت، سیاسی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی تو اور اس سیاسی استحکام کے ساتھ آپ کی معیشت جو ہے وہ استحکام اس کو آ سکتا ہے۔ بیرونی قرضہ جات کے اوپر آپ نے بالکل صحیح کہا، کب تک ہم انحصار کریں گے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ ہم نے جرمنی کو بھی قرضہ دیا تھا، لیکن آج جرمنی دیکھ لیں، دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آ رہا ہے، وہ ان کی معیشت دیکھ لیں، ان کی دیکھیں۔ جب تک ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے ہی لوگوں نے کما کے بلینز کمائے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ 220 خاندان ہوا کرتے تھے بلینئر، آج پاکستان کے اندر 1200 سے زیادہ خاندان ہیں، 1200 سے زیادہ لوگ ہیں جو بلینئر جن کو کہا جاتا ہے۔ تو وہ پیسہ پاکستان کے اندر سے ہی تو آیا ہے، یہیں سے تو انہوں نے کمایا ہے، کما کے اب وہ اگر باہر چلے گئے تو یہ پیسہ جو ہے پاکستان کے اندر ہونا چاہیے۔ میں ایک بات کے لیے اپنا عمران خان صاحب کو داد دوں گا کہ انٹرنیشنلی بھی یہ اپروو ہو چکی ہے، جس کے اوپر بے شک لوگ کرٹیسائز کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ ٹاپ ایجنسیز کو بے شک FIA کر لیں، آپ ISI کر لیں، کوئی اور ان کو یہ نہیں دیتے ٹاسک کہ یہ جو پاکستان کے اندر سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، یہ بیرون ملک جا رہا ہے ڈالر، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور پھر ہمارے ادارے جو ہیں ان لوگوں کو کیچ کریں، جس طرح دنیا ساری میں یہ اپنا بنگلہ دیش میں بھی تو ایسا ہی ہوا ہے۔ ایجنسیز تو بنی ہوئی نا، اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے، چیزیں بس یہ ہے کہ عمل درآمد قوانین بھی اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں، یہ تو تمام چیزیں ہیں موجود، اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین وقت بریک کا، ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کی لہر اور اس کے عوامل کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر بھی، اور معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک نکتہ جو عباسی صاحب آپ نے اٹھایا کہ منی لانڈرنگ والا جو ایک فیکٹر ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے یقینی طور پر، اور سمگلنگ ہے، جس طرح سے افغانستان کے اندر ہمارے جو بنیادی جو ضروری اشیاء ہیں جیسا کہ آٹا ہے، وہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے، مگر وہ بڑی تعداد میں لوگ ڈالرز کمانے کے لیے جو ہے وہ اس کو افغانستان میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر اپنے ملک کے اندر قلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ پھر منہ مانگی قیمت اس کی وصول بھی کی جاتی ہے۔ اس کے لیے ادارے تو ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور ادارے کو جس کی یہ ڈومین نہیں ہے اس کو دعوت دیں کہ آپ آئیں گے یا ہم آپ کو اس کام کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ایجنسی تو ہے اس کام کے لیے، FIA موجود ہے جس کا یہ کام ہے تمام چیزوں کے حوالے سے، تو FIA کو مؤثر کیوں نہیں کیا جاتا، یہ اس سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ جو اتنی چیزیں ہو رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ دیکھیں، مؤثر کرنے کی بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر انٹرفیئرنس، پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے۔ وہ آپ جو ایجنسیز ہماری ہوتی ہیں وہ ٹپ دیتی ہیں آپ کو کہ جی اس کے پاس یہ ہے، کیونکہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر جا رہا ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، ان کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں، وہ FIA سب فائلیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اگر یہی کام جو ہے، ٹھیک ہے FIA کی اس میں آتا ہے، یہ کسٹمز کے اندر آتا ہے، جس طرح ہم نے ایئرپورٹس کے اندر اس قسم کے کاؤنٹر بنائے، صرف کاؤنٹرز بنانے سے نہیں ہوتا،
کیپٹیویٹ کرنے والی بات ہوتی ہے اور آئینی ہاتھوں سے شکنجے لگا کے ان لوگوں کو آپ کو، کیونکہ اسی ملک سے انہوں نے کما کے باہر لے کے گئے ہیں یا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یا منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں. اب وقت ایسا ہے کہ یہ پاکستان کو دیں، اس کے بعد پھر آپ کمانا شروع کر دیں، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت بہت برے حالات ہیں. پاکستان معاشی طور کے اوپر بہت ابتری کا شکار ہے. گورنمنٹ کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ ایجنسیز کو کہیں کہ جی وہ ان کا رول نہیں ہے. لیکن ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو صرف لیڈرشپ اور ٹرسٹ کی بات ہے. اگر آپ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے اور وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں کے اندر پیسہ دیا. عمران خان کی اپنی جو کمپین تھی، شوکت خانم کی، کتنے لوگوں نے پیسے دیے؟ بے شمار لوگوں نے پیسے دے دیے. نواز شریف کے وقت جب اپنا قرض ایک آیا تھا، قرض مکاؤ والا، اس کے اندر کتنی دنیا نے پیسے دیے، لوگوں نے اپنے زیورات تک دے دیے. ابھی ڈیم بنانے کے حوالے سے جو ڈیم بنانے کا لوگوں نے پیسہ دیا ہے، اور یہ اور ہر بار عوام کے اعتماد کو ٹھیس ہی پہنچائی. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ عوام کے اعتماد کو ہم ٹھیس پہنچاتے ہیں، وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. کل ہی کی خبر ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ تفصیلات مانگ رہے ہیں کہ ڈیم سرونڈ میں کتنا پیسہ جمع ہوا، وہ کہاں یوٹیلائز ہوا. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو ہے وہ تفصیلات ہی نہیں دی جائیں گی، کبھی نہیں دی جائیں گی. اور اگر وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا سکیم ہے. یہ بھی تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں جس طرح میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، محب وطن لوگ ہیں، وہ اپنا سب کچھ بیچ کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں. معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کر لی، سفارتی سطح کے اوپر بھی ہم نے بات کر لی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اندر بار بار جو ایک بات آپ بھی کر رہے ہیں وہ یہ کہ سیاسی طور پر اس سے کام بھی بڑا ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتی ہے. وہ سڑکوں کے اوپر ایک بار پھر سے اعلان کر دیا ہے. مہنگائی کو لے کر جو ہے انہوں نے احتجاج کا دوبارہ سے اعلان کر دیا ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں تمام نمائندگان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ احتجاج جو ہے اپنا ریکارڈ کروائیں. درست بات ہے، یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ملکی ذمہ داری بھی ہے. مل بیٹھ کر اگر یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی، حکومت کی صفوں سے آوازیں تو آ رہی ہیں، آئیے بیٹھیے، غیر مشروط بات کیجیے، مگر مشروط ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں تو ہی صورت میں بیٹھا جائے گا. تو ہمارے کچھ سیاستدانوں کو بھی اپنے رویے کے اندر تبدیلی لانا ہوگی. دیکھیں جی، پاکستان کی سیاست تو بغض عمران اور حب عمران کے اندر پھنس چکی ہے. میں نہ مانوں والی بات ہمیشہ سے ہم کرتے رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے. جا کے کبھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ نیگوسیشن نہیں ہوگی. اب تو منی بجٹ بھی آنے کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی 1 سال تک اس گورنمنٹ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. اب حالات مجھے لگتا ہے معاشی صورتحال جو ہے، ان پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر پاکستان کی معیشت جو ہے یہ کبھی اٹریکٹیو نہیں رہی، اور نہ ہی ان کا ترجیحات میں شامل نظر آتی ہے. پاور پولیٹکس ہے. اب سب کو پتہ ہے آٹا، چینی، گھی، یہ سب کو پتہ ہے کتنا اوپر جا رہا ہے. عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ میں ہر ایک کو پتہ ہے. آپ سڑکوں میں آ کے کیا کریں گے؟ دیکھیں سڑکوں میں آ کے پھر کیا ہوتا ہے، ابتری پھیلتی ہے. انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چھوڑ دیتی ہے. وہ یہی کہتی ہے کہ جی پہلے تو آپ پاکستان کے اندر دیکھیں تو صحیح کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور دیکھیں جو بھی کوئی دیتا ہے آپ کو، کوئی قرضہ دیتا ہے یا ہیلپ دیتا ہے تو وہ اس نیت سے دیتا ہے. مہنگائی کے حوالے سے یقیناً کرنا چاہیے تمام لوگوں کو، احتجاج جو کر رہے ہیں ان کا حق بھی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف اس کی جو صوبوں کے اندر حکومت ہے، پنجاب کے اندر، کے پی کے اندر، اور یہ آپ بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صوبائی سطح کے اوپر ہی زیادہ کام ہوتا ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلعی افسران موجود ہوتے ہیں، وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. جو سرکاری نرخ نامہ جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر مارکیٹس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک طرف شہباز شریف کو یہ طنز ضرور ان کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ 27 کلومیٹر کی سلطنت کے وزیر اعظم ہیں اور باقی دیگر ملک کے حصوں میں تو ہماری حکومت ہے، ہمارے قوانین چل رہے ہیں، مگر مہنگائی کے حوالے سے کہتے ہیں یا کسی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، اسلام آباد میں جو حکومت بیٹھی ہے وہی کرے گی. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کی حکمت عملی کیا ہے. دیکھیں رضا، بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہم بغض عمران اور حب عمران کے چکروں میں بیٹھ گئی ہے پوری پولیٹیکل لیڈرشپ پوری. اب اگر آپ دیکھیں تو 2 جگہوں پہ تو آپ کی حکومت ہے ہی ہے نا. دیکھیں 2 جگہوں پہ تو آپ کی حکومت پکی مطلب کے پی میں اور پنجاب میں. وہاں کیا حالات ہیں؟ وہاں پہ حالات ٹیررزم وہاں موجود ہے. وہاں مہنگائی کے حالات کی یہ عالم ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ
اپنی سرکاری نرخ پہ آپ کو نہیں ملے نہیں ملتی ہے، کیونکہ آئی بلانگ ٹو کے پی، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو مختلف شہر ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خلاف ہی آ رہے ہیں میدان میں کہ جناب ٹھیک ہے. مہنگائی بہت باسی ہے. صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ناظرین وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان کی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. باسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف لگ نہیں رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں دوبارہ آئے گی. استعفے کی جو منظوری والا بھی معاملہ تھا وہ بھی دیکھ لیا کہ اسپیکر کی جانب سے بار بار یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ تمام اراکین جو ہے وہ لکھ کر اپنے استعفے دیں گے اور ایک ایک کر کے آ کے ملاقات کریں گے اور یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ وہ کسی پریشر کے تحت استعفے نہیں دے رہے ہیں، تو وہی اس صورت میں اندر ان کے استعفے منظور کیے جائیں گے. مگر دوسری سائیڈ کے پر ملک کی جو پوری جو سیاست ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے. آنے والا نیا سال ہے، اب آپ سے جب اگلی بار ملاقات ہوگی تو یقیناً 2023 میں ہی ہوگی. تو یہ صورتحال اب دیکھنے کو آنے والا سال ہم کوئی بہتری کے طور پر دیکھیں گے سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے؟ بہرحال جی، انشاءاللہ ہم تو مسلمان ہیں اور اس چیز کے اوپر ہمیں بڑا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا، اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا اور یہ قلعہ بنے گا. یہ باتیں ساری ہیں، لیکن اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں سدھرتی جب تک وہ قوم خود جو ہے سدھارنے کی کوشش سٹارٹ نہ کر لے، اس کی نیت نہ ہو. تو امید تو کی جا سکتی ہے، جس طریقے سے ذخائر اب ڈیرہ اسماعیل خان کے ذخائر مل گئے ہیں، ان کو آئل کے بھی ملے ہیں اور گیس کے بھی مل رہے ہیں. اور اگر اس طرح اور اس طریقے سے ریکوڈیک والا جو معاملہ ہے وہ بھی چل پڑا ہے اور شمسی توانائی اور یہ اس کے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. صرف ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. امید تو کی جا رہی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس اگلے سال میں انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی، اور اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو گئی، سیاسی استحکام آ گیا تو معاشی استحکام بھی آ جائے گا. ہمیں کوشش اس بات پہ کرنی چاہیے کہ یہ ملک اپنا ہے، یہ ہے تو ہم ہیں، اور یہ نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں بیٹھ کے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد معاشی صورتحال خود بیٹھ جائیں گے، کوئی بٹھائے یہ گا؟ ان کو بیٹھے تو کبھی کوئی بھی نہیں بیٹھتا، ان کو بٹھایا جاتا ہے اور یہ نظر آتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کو بٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بے شک کہتی رہے، اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں گی. ان کی وجہ سے ہی ہم بیٹھیں گے اور بیٹھ کے ہی یہ معاملات طے ہوں گے، اور الیکشن اس اور سال اگر ہوں. وہ بٹھاتے ہیں تو یہ نااہلی انہی سیاستدانوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے سیکھا نہیں ہے تاریخ سے کہ اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں. ابھی تک اس نقطے کے اوپر آئے نہیں ہیں. دیکھیں، مسائل تو کبھی بھی آپ دیکھ لیں، خود 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح خود مسائل حل کرتے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے کی تھیں. اس کے بعد آپ کو جو لیڈرشپ ملی ہے وہ مسائل حل کرنے کی میرا تو خیال ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا عرصہ اس کے اندر رہی ہے اور کتنا عرصہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں رہے ہیں. اب اگر آپ ان کا لاسٹ میں بس کچھ سیکنڈ رہ گئے ہیں، بتائیے گا 2023 میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایکسٹینشن والا معاملہ یہاں بھی چلے گا فارمولا؟ لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے. الیکشن ہوں گے. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، 2023 آنے کو ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا نہیں سیکھا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، سفارتی سطح کے اوپر جو پاکستان کو محاذ کا سامنا ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، انتہائی تشویشناک ہے اور امید ہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ کوئی بہتری کی امید لے کر آئیں گے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.